अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अब्दुल वहाब और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए मौजू के साथ। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है मौत का खौफ। आपको ये सुन के काफ़ी अजीब सा लगा होगा कि हमने ये टॉपिक क्यों चुना है। नाज़रीन, इस टॉपिक को चुनने की बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमारे माशरे में मौत का बेइंतहा खौफ पाया जाता है और हम ज़िंदगी से इतना नहीं डरते जितना मौत के आने से डरते हैं। हम बहुत सारे ज़िंदगी में तोहमात का शिकार रहते हैं कि कहीं ऐसा करने से ये ना हो जाए, कहीं ऐसा करने से ये ना हो जाए, कहीं किसी मज़ार पे ना जाने से हमसे अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, किसी पीर की कदमबूसी करने से अगर हम पीछे रह गए तो कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, कहीं हमसे कोई और ऐसा फ़ेल सरज़द हो गया तो कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए और हम मौत के मुंह में ना चले जाएं। आखिर मौत का खौफ हमारे माशरे में क्यों है? क्या ये हमारे अंदर पाया जाता है या हमें इससे डराया जाता है या इसकी कोई और वजूहात हैं? नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग जब भी एक जगह इकट्ठे बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग इसी खौफ का शिकार होते हैं कि हम मौत आने पर अल्लाह ताला के सामने जब जवाबदेह होंगे तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब दिया जाएगा। असल वजह मौत के खौफ की अज़ाब के होने का यकीन होना है। आखिर क्या वजह है कि हम इतने पुर यकीन क्यों होते हैं कि जी हमें सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब भी मिलेगा? क्या हमने अपने अमाल इतने बिगाड़े हुए होते हैं? क्या हमारी जो बदअमालियों की वजह से हमारे जो इस दुनिया में करतूत होते हैं, जितने लोगों का हम दिल दुखाते हैं, जितनी हम नाफरमानियाँ करते हैं, जितनी हम बदतमीज़ियाँ करते हैं, जितने हम बदसलूकियाँ करते हैं, क्या हम इतने पुरयकीन हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें मौत के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अज़ाब देंगे? क्या हम उस रब से उम्मीद छोड़ देते हैं जिस रब का फरमान है कि वो हमें 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है? दूसरे अल्फाज में वो हमसे माँ का जो प्यार है उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो नाज़रीन, ये कितनी हैरानगी की बात है, अल्लाह ताला जो ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं तुमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आखिर क्या वजह है कि हम मौत से सिर्फ इस वजह से ख़ास तौर से डरते हैं कि हमें मुसलसल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें कब्र में जाते ही हमें अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और वो हमारी ज़िंदगी बेइंतहा तकलीफ़ दे और पुराशोभ होगी। तो आखिर क्या वजह है कि हम उस अज़ाब से बचने के लिए तो कोई फ़िक्र नहीं करते लेकिन मौत से डरते रहते हैं? उस आखिरत की जो फ़ानी इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद हमेशा रहने वाली आखिरत की अबदी ज़िंदगी है, जिसको कोई ज़वाल नहीं, जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत क्लियर कट तौर पर बताया हुआ है कि वो कौन से अमाल हैं जो हमें आखिरत में जन्नत में ले जाएंगे और वो कौन से अमाल हैं जो हमें जहन्नम में ले जाएंगे। तो क्या वजह है कि बजाय इसके कि हम अल्लाह ताला के अहकामात की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने से क्यों गुरेज़ा होते हैं? क्यों हमने अल्लाह ताला के अहकामात को और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सिर्फ चंद अशिया में महदूद कर दिया है? क्यों हम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के दरमियान में तमीज़ नहीं कर पाते? क्यों हम तमाम इस्लाम की तालीमात को हुकूकुल्लाह तक महदूद कर देते हैं और सिर्फ ये समझते हैं कि अगर हमने नमाज न पढ़ी, अगर हमने रोज़ा न रखा, अगर हमने हज न किया, अगर हमने ज़कात न दी तो हम जहन्नुम में फेंके जाएंगे? आखिर क्या वजह होती है कि हम पूरे दीन को, जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान हैं, मैंने 4 का ज़िक्र किया, उसमें सबसे पहला कलमा है, सिर्फ यहाँ तक महदूद करके हम अपनी जो हमारा जो है एहतसाब है, हम अपनी पूरी ज़िंदगी के मामलात को सिर्फ इन्हीं 5 दायरों तक महदूद रखते हैं, जबकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं अपने हुकूक तुम पे माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन
جو بندوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں لازم، میں انہیں معاف نہیں کر سکتا حتیٰ کہ وہ بندے خود معاف کر دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حقوق العباد کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی جس طرح سے تعظیم کرنی چاہیے اس طرح سے تعظیم کرتے ہوں؟ ہم اپنے والدین کے حقوق کس حد تک پورا کرتے ہیں؟ ہم والدین کے بعد بہن بھائیوں کے حقوق کس حد تک پورا کرتے ہیں؟ ہم بہنوں کو جائیداد میں وراثت میں کتنا حصہ دیتے ہیں؟ کیا ہم بہنوں کی شادیاں قرآن شریف سے یا دوسرے تیسرے جو فرسودہ انتہائی زمانے بھر کی کفرانہ روایات ہیں، ہم اپنی بہنوں کی شادیاں صرف اس لیے قرآن سے نہیں کر دیتے، صرف اس لیے ہم کوئی ایک نابالغ انتہائی چھوٹے بچے سے نہیں کر دیتے کہ ہمارے خاندان کی جائیداد وہ گھر سے باہر نہ چلی جائے؟ کیا ہم اپنی بہنوں کو ساری عمر گھر بٹھا کے نہیں رکھتے کہ اگر اس کا رشتہ فیملی میں اگر کوئی فرد نہیں ہے، فیملی میں بھی ہے، فیملی سے باہر ہے، اگر کر دیا تو جائیداد خطرے میں نہ پڑ جائے، جائیداد ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے؟ ناظرین، ہم یہ سب اس چند روزہ زندگی کے لیے کرتے ہیں جس کے بعد ہم نے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اپنے اعمال کی بنیاد پر جہنم یا ہمارے جنت کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ جانتے ہوئے کیا ہمیں کیا کمی ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ کہ وجہ مجھے جہاں تک فیل ہوتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم قرآن شریف کو کھول کے کبھی اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہماری مساجد میں جو ہمارے خطیب حضرات ہیں شاید ان کا علم بھی اتنا محدود ہوتا ہے، انہوں نے بھی اتنا کم پڑھا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کی کردار کی تربیت نہیں کر پاتے۔ وہ انہیں نہیں بتا پاتے کہ جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، ملاوٹ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، رشوت لینا بہت بڑا گناہ ہے، بہن بھائیوں کے، ماں باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، اپنے ہمسایوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے کرائمز کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو سدھارتے؟ ہم کیوں نہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی طرف آتے؟ کیوں ہم معاشرے سے غربت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار نہیں ادا کرتے؟ کیوں ہم ملاوٹ کرتے ہیں؟ کیوں ہم دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں ہم چور بازاری کرتے ہیں؟ کیوں ہم خیانت کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو ہم خیانت کرتے ہیں، جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کو توڑ دیتے ہیں، جو کوئی ہم پہ اعتماد کرتا ہے ہم اس کے اعتماد کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اپنے دفاتر کے اوقات میں خیانت کرتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں خیانت کرتے ہیں، ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں، جس شعبے میں ہم کام کر رہے ہوں، ہمارے ڈاکٹر حضرات صرف اپنی لمبی چوڑی فیسوں کی خاطر مریضوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اگر وہ اپنے مریضوں کو بغیر جو مستحق مریض ہیں، اگر ان کو بغیر فیسوں کے علاج کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو رول دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا کا اسٹیٹس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اپنے بے انتہا رحم و کرم سے یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے شفا عطا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو وہ کیوں اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، کیوں اتنے لالچی ہو گئے ہیں؟ ہمارے وکلا حضرات مثال کے طور پہ جھوٹے مقدمے لیتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے انجینئرز حضرات کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ پیسے میں اس لیے کہہ رہا ہوں عظیم، ہو سکتا ہے وہ کروڑوں روپے ہوں، لیکن اس دنیا کی زندگی کو پانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر 10-20 ارب روپے بھی ہوں تو بہت حقیر اماؤنٹ ہے۔ حقیر اماؤنٹ اس لیے ہے کہ چند عرصے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ سب ختم ہو جانا ہے، یہ سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جانا ہے، اوپر جو جانا ہے ساتھ ہمارے اعمال جانے ہیں۔ تو وہ انجینئر جو 10-15-20-25-30 کروڑ روپے لے کر ایک پل کو
مضبوط نہیں بناتا یا نہیں بنواتا، اور جو 20 25 30 40 سال اس پل کی عمر ہونی چاہیے وہ 4 5 سال میں گر جاتا ہے، بے حساب انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ چند ٹکوں کی خاطر، چند کروڑ کی خاطر ایسے انجینئر لوگ اپنے عاقبت برباد کر لیتے ہیں۔ ہمارے ٹیچرز حضرات بہت سارے ہمارے اسکولز میں، صرف اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں وہ اس لیے نہیں صحیح طرح پڑھاتے کہ شام کو ان کے ٹیوشن سینٹرز پہ، ان کی اکیڈمیز میں کس طرح اسٹوڈنٹس آگے پڑھیں گے اگر وہ اچھا پڑھائیں گے۔ ہمارے دودھ والے دودھ میں پانی ملاتے ہیں، کیمیکل ملاتے ہیں۔ ہمارے ادویہ ساز ادارے یا لوگ ادویات میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہماری فیکٹریاں شہد میں چینی ملا کر بیچتی ہیں، نقلی شہد بنا کے بیچتی ہیں، نقلی دودھ بنا کے بیچتی ہیں، پتی میں چنے کے چھلکوں کا برادہ مکس کرتی ہیں۔ اور الغرض ہم جس سمت میں اٹھا کے دیکھیں نظر، ہمیں ہر طرف ایک تباہی کی، بربادی کی ایسی داستان نظر آتی ہے کہ الحفیظ الامان۔ ناظرین، شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم موت کا تصور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیاں مکمل طور پہ اسلامی احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے گزاری ہوتی ہیں۔ تو موت کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنے کی تیاری کا سوچنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس زندگی کے آلام، مصائب، مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں چھوڑ کر ہم آخرت کی ابدی آرام دہ زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس دنیا کے مظالم سے چھٹکارا مل رہا ہے، ہمیں اس دنیا کی تکالیف سے چھٹکارا مل رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیر سایہ ہم اس ابدی زندگی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو وہ تو ہمارے لیے بہت اطمینان کا باعث ہونا چاہیے، ہمارے لیے تو اتنا اس میں راحت فیل ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کے مصائب کو چھوڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آغوش میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں جا رہے ہیں۔ لیکن ہم پریشانی کے شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اسلام کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی میں گزری ہوتی ہیں۔ ہمیں جہنم کے علاوہ اپنے نگاہوں کے سامنے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ ہمیں یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے جو اعمال رہے ہیں، ہمارے جو کرتوت رہے ہیں، وہ ہمیں کسی بھی صورت میں جنت کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ ادروائز اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہوں، اپنے فرائض ایمانداری سے اور پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، تمام اہل و عیال، تمام عزیز رشتہ دار، دوست، اقربا جتنے بھی ہیں ان سب کا خیال رکھ رہے ہوں، اپنے معاشرے کا خیال رکھ رہے ہوں، ہم جس فیلڈ میں کام کر رہے ہوں اور دیانت داری سے، امانت داری سے کام کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہر لمحہ معجزن ہو، ہر کام کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہوں کہ ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے اس دنیا میں لوٹ کھسوٹ کر کے اور کچھ پیسے کے حصول کی خاطر، کچھ لالچ کی خاطر اپنی آخرت کی زندگی برباد نہیں کرنی ہے۔ اگر یہ دلوں میں ہمارے خیال رہے، اگر یہ ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، کیا ہم بھول جاتے ہیں اس دودھ والے کی بیٹی جس کے گھر کی دیوار کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ کان لگائے کھڑے ہیں، کیونکہ آدھی رات کو جب وہ اپنے دورے پہ تھے اور جا کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے وہ اس طرح لوگوں کے کیفیت جاننے کی کوشش کرتے تھے، تو انہیں ایک گھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ماں جو ہے بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے، کیونکہ کل کو جب ہمارا یہ زیادہ دودھ بکے گا صبح تو ہمیں زیادہ نفع حاصل ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن بیٹی کہتی ہے، والدہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر خلیفہ وقت تھے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو ہمارا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے پانی ملا سکتی ہوں جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے؟
تو ناظرین یہ وہ کردار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے بیٹے کی شادی اسی لڑکی سے کی. سوری. تو ناظرین یہ جب ہم ساری عمر اسلام کے وضع کردہ اصولوں پر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہم ہر لمحہ ڈریں گے، تو لازمی بات ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ہماری زندگیاں اسلامی احکامات کے ذرعی اصولوں میں قائم ہو جائیں گی. پھر ہمیں موت کے بعد پکا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ لازماً ہمارے کردار کو دیکھتے ہوئے، ہمارے جو زندگی ہم نے اسلام کے اصولوں کی پاسداری میں گزاری ہوگی، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو، گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہم پہ بے انتہا رحم فرما کے، ہم پہ بے انتہا پیار محبت کا معاملہ کر کے ہمیں بخش دیں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں گے. تو ناظرین شاید یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر موت سے شدید خوف اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں موت کے خوف سے زیادہ آخرت کے عذاب کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو صحابہ کرام کے اصولوں پر ڈال لیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، برگزیدہ ہستیاں گزری ہیں، اگر ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار اپنا لیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کو اپنا معمول بنا لیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، ہم صرف جو ہم ایک دوسرے کو کوٹ کرتے ہیں چند سنتوں کے حوالے سے، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو مان لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو یقین جانیں کہ موت ہمارے لیے انتہائی محبوب چیز بن جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ نے ہم موت کی آرزو کرنے سے منع فرمایا، لیکن ہم بے خوف و خطر ہو کے دنیا میں بڑے بڑے کام کریں گے. ہم موت کو کسی بھی وقت گلے لگانے کے لیے تیار ہوں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سر کٹانے کے لیے تیار ہوں گے. ہماری مائیں بہنیں بوڑھے بچے دنیا میں جو اس وقت جو طاغوتی قوتیں ہیں، منفی طاقتیں ہیں، جنہوں نے قتل و غارت کا بازار پوری دنیا میں گرم کیا ہوا ہے، جنہوں نے مسلمانوں پر خاص طور سے اور جگہوں پہ دوسرے طبقے بھی پس رہے ہیں، ظلم ان پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پہ جو آرگنائزڈ کرائم مسلمانوں کے اگینسٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، شاید اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس زندگی سے محبت کرنی شروع کر دی ہے. ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی لگژریز کو ہم ہمیشہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آخرت پہ ہمیں یقین نہیں رہا، اسی وجہ سے ہم موت سے ڈرتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچوں میں ڈھالیں، اسلام کے احکامات کی مکمل طور پہ پاسداری کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کی بجائے جب معاملات میں ہوں، دنیائی کاموں میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف ضرور رکھیں کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کر رہے ہوں تو ہم خوش ہوں، ہم مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایسی حالت میں موت دے دے تو ہماری جنت لازمی طور پہ پکی ہوگی. تو آئیے آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیاں تبدیل کریں گے، ہم برائیوں سے، بدیوں سے، بے ایمانیوں سے، بدماشیوں سے، بدتمیزیوں سے، ہر طرح کے مسائل سے. آج کل کے دور میں آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ بہت سارے جو ہے جو بدی کی طاقتیں ہیں وہ سرگرم ہیں. ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی حوالے سے بری عادتوں کا، بری لتوں کا شکار ہے. آئیں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں کہ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو لازماً اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا رحم و کرم سے ہمیں بخش دیں گے اور ہمارا معاملہ آسان ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیجے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک مزید اچھے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.